जुमा का दिन फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे और रास्ते में आप पर हमला हुआ और आपको शहीद कर दिया गया। हम जो है शहादत अली नहीं मनाते थे, आज भी वो कुरान जिस पर वो पढ़ रहे थे खून के निशानात उसके ऊपर जो तो मौजूद है। तो कोई शहादत उस्मान नहीं मनाता और उसी जख्मों में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो तो शहीद हुए, लेकिन कोई शहादत उमर नहीं मनाता। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे। जैसा आप जानते हैं कि मुहर्रम का महीना चल, इस महीने में बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसमें एक ये चीज़ है कि ये मुहर्रम का महीना 10 दिन एक गम के है। इस महीने को बहुत ज़्यादा लोग उससे देखते हैं कि शादी वगैरह इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, नए कपड़े नई चीज़ें खरीदने को अवॉइड करते हैं या फिर उससे परहेज करते हैं। तो ये मुहर्रम का महीना क्या है, इसकी फजीलतें क्या क्या है, इस महीने में किस तरह की हमको इबादतें करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौलाना मोहम्मद आरिफ अशरफी साहब। तो इनसे जानते हैं कि इस महीने की फजीलतें क्या है। सब आपका स्वागत है। मौल साहब, ये जो महीना है इसकी क्या फजीलतें हैं, और जो लोगों के अंदर एक गलत चीज़ें बहुत सारी फैली हुई है कि इस महीने में नए कपड़े, ये चीज़ें नहीं करना है, शादी नहीं करना है, तो इस सब चीज़ों पर किस तरीके से हमको करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रम से इस्लामी साल का आगाज़ होता है और इस महीने की फजीलत उस वक्त से है जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है। कब से? यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया। मिन्हा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले, अज़मत वाले, एहतराम वाले। और आगे अल्लाह फरमाते हैं, फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन 4 महीनों में अपने आप पर जुल्म न करो। तो जुल्म तो हमेशा हराम है, लेकिन इन 4 महीनों में खुसूसी तौर पर और ताकीदन फरमाया कि इन 4 महीनों में इसी कोई बेअदबी, बेहतरामी, अज़मत में खलल हो, ऐसी चीज़ें न करे, बहुत एहतियात के साथ इन महीनों को जो तो गुजारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सनतु इस्ना अशरा शहरन, के साल 12 महीनों का है। मिन्हा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने जो है हुर्मत वाले, एहतराम वाले हैं। सलासतुन मुतवालियतुन, कि 3 महीने तो मुसलसल है, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, ये 3 महीने कंटिन्यू है, लगातार। और एक रजब मुज़र, रजब का महीना है, ये 4 महीने हुर्मत वाले, एहतराम वाले। तो उन 4 महीनों में एक महीना मुहर्रम का भी है। तो मुहर्रम की फजीलत शुरू से है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहि अल मुहर्रम, कि रमज़ान के बाद सबसे फजीलत वाले रोज़े मुहर्रम के, और इसको शहरुल्लाह कहा, ये अल्लाह का महीना है। वह अफ़ज़लुस सलाति बादल फरीज़ति सलातुल लैल, और अफजल नमाज फ़र्ज़ नमाजों के बाद रात की नमाज। अफजल रोज़े रमज़ान के रोज़ों के बाद मुहर्रम के रोज़े हैं, और अफजल नमाज फ़र्ज़ नमाजों के बाद तहज्जुद की नमाज है। ये जो तो शरीयत इस्लामी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मुसलमानों में आई हैं, ये दूसरे फ़िरक़ों की सोच और उनके अक़ीदे को जो होता देखते हुए हमारे मुसलमानों में भी जो है ये चीज़ें आई हैं कि भाई शादियाँ नहीं करना, नया लिबास नहीं पहनना, मातमी लिबास पहनना, सिया लिबास पहनना, ये चीज़ है। शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं, और शरीयत इन चीज़ों से मना करती, इसलिए कि किसी की भी मौत पर 3 दिन से ज़्यादा गम मनाना ये जायज़ नहीं। अच्छा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े दर्जे के सहाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, अहले बैत, आपका मकाम बहुत बुलंद है और आपकी शहादत जो है एक बड़ा अलमिया है, लेकिन हमको जो है उसके लिए बरसों तक और सदियों तक मातम करना और इस सारी चीज़ों से जो इससे रोका गया है। कोई भी कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, 3 दिन से ज़्यादा उसके ऊपर सोग मनाना जायज़ नहीं। सिर्फ एक औरत के लिए कि उसके शौहर का जब इंतकाल हो जाए तो वो 4 महीने 10 दिन सोग मनाएगी शरीयत का जो वक्त कहा जाता है। हाँ, जिसको इद्दत का जो वक्त कहा जाता है, 4 महीने 10 दिन है, वो उसमें सोग मनाएगी। बाकी और किसी की मौत पर जो है 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ नहीं। तो ये जो आज जो चीज़ें हो रही है मौल साहब, जिस तरीके से ये महीने को मनाया जा रहा है, जो 10 दिन जो जिस तरीके से मनाए जाते हैं मातम, मतलब ये सब शिरक हो रहा है या फिर ये में क्या चीज़ हो रही है? हाँ, ये सब ज़माने जाहिलियत की रसूमात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबाउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलियती ला यतरुकुनहुन्ना, 4 चीज़ें ज़माने जाहिलियत की मेरी उम्मत में बाकी रहेगी, मेरी उम्मत उसको छोड़ेंगे नहीं। ज़माने जाहिलियत की चीज़ें 4, तो उसमें सबसे पहला फरमाया अल फ़ख्रु फिल अहसाब, मेरी उम्मत हसब नसब पर फ़ख्र करेगी, मैं फला ख़ानदान का, मैं फला कबीले का, मैं बड़ा। जबकि इस्लाम में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है।
اسلام میں جو مقام ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم من بنی آدم، تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو. کلکم من بنی آدم وآدم من تراب، اور حضرت آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی. لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. ولا لعجمی علی عربی، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، چاہے وہ بالکل جو ہے نیچ حساب سے یا جو ہے تو کمتر سمجھا جاتا ہو، بیچارہ غریب ہو، لیکن تقوی اس کا بہت زیادہ، اللہ کے پاس اس کا بڑا مقام. تو الفخر فی الحساب، میری امت حسب نسب پر فخر کرے گی. دوسرے فرما والطعن فی الانساب، میری امت نسب پر تانا دے گی دوسرے، گھٹیا ذات کا ہے، نیچ ذات کا ہے، فلاں ہے. تو یہ زمانے جاہلیت کا مرض ہے، اس امت میں باقی رہے گا. تیسرے فرما والاستسقاء بالنجوم، میری امت ستاروں پر یقین کرے گی. فلاں کے ستارے بہت گردش میں ہے، فلاں ستارہ فلاں سے ملا تو بارش ہوئی، اور فلاں ستارہ فلاں سے ملے گا تو ایسا ہو جائے گا. یہ زمانے جاہلیت کے عقائد ہیں جو اس امت میں جو ہے تو باقی رہیں گے. جانتوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، جو شخص کسی جانتے کے پاس جائے، اس کو اپنا ہاتھ دکھائے، اس سے اپنے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں معلومات لے، لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن تک اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک روایت میں آپ نے فرمایا من اتی عرافا، اور جو شخص کسی جانتے کے پاس جائے، فصدقه بما یقول، اور جو کچھ اس نے کہا اس کو بالکل سچ سمجھے، بہت صحیح بات فرما، بہت صحیح بات جو آپ کہہ رہے، فقط کفر بما انزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اس نے انکار کر دیا. جیسا کہ یہ تھوڑا سا مدعے سے ہٹ کر ہو جا رہی چیز، جی پر جس طریقے سے ابھی جو مولانا لوگ رہتے ہیں جو روحانی علاج کرتے ہیں، تو یہ سبھی چیز غلط کر رہے ہیں یہ لوگ. اس طریقے کے علاج نہیں کرانا چاہیے جیسا آپ ابھی بتائے، جی کسی جانتے کے پاس جانا. جی جی جو ہمارے پاس ایک دیکھا جاتا ہے کہ وہ فلاں مولانا ہے، وہ روحانی علاج کر رہے، ان کو کچھ اثرات ہو گئے، ان کا علاج کرا رہے، تو یہ چیز صحیح ہے، ہوتی ہے؟ ہاں، وہ شخص متشرع ہے اور کوئی شرکیہ کام ہم سے نہیں کرواتا ہے، کوئی شرکیہ جملے ہم سے نہیں بلواتا ہے. اچھا. اور وہ قرآن اور حدیث پر اس کو عبور حاصل ہے، قرآن اور حدیث کے جو ہے تحت وہ عمل کرتا ہے، تب تو جائز ہے. جیسے ایک مرتبہ ایک قافلہ جا رہا تھا، آپ سے صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، تو جاتے ہوئے وہ ایک بستی کے اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے رات گزارنا، لیکن وہ بستی والوں نے ان کی اجازت نہیں دی وہاں پر جو ہے تو رات گزارنے کی. تو وہ شہر سے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، گاؤں سے باہر رات میں. اتفاق ایسا کہ رات میں ان کا جو بڑا مکھیہ تھا اور جو بڑا ان کا جو ہے سرپنچ تھا وہاں کا، اس کو بچھو نے ڈس لیا، وہ بڑی تلملا رہا، بہت بے چین. تو اس نے جو ہے کئی دوائیں انہوں نے کی، لیکن کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا. کسی نے کہا بھائی کچھ نیک لوگ آئے بھی ہیں، ہم نے ان کو رات میں یہاں قیام کرنا نہیں دیا، اور وہ شہر سے باہر ہمارے گاؤں سے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی عمل ہو تو وہ آ کر دم کر دے، وہ آ کر جو اس عمل کو کر دے تو یہ تکلیف اس کی ختم ہو جائے. وہ گئے ان کے پاس راتوں رات، جا کر ان سے کہا کہ بھائی ہمارے سرپنچ کو اور ہمارے جو ہے مکھیہ کو اس طرح کا ہوا ہے، آپ میں سے کوئی جانتا ہو تو چلے. وہ چونکہ انہوں نے رات ان کو گزارنے نہیں دیے تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہم تو چلیں گے، لیکن ہم اس کا معاوضہ لیں گے. اچھا کیا معاوضہ لیں گے؟ کہا اتنی اتنی بکریاں ہم کو دینی پڑے گی. تو وہ اس پر طے ہو گیا ان کا، بھائی اتنی اتنی بکریاں جو ہوتی تھی. اور وہاں گئے، وہ صحابی نے جو وہاں پر انگلی رکھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کو دم کر دیا، تو وہ بالکل ایک دم اچھا ہو گیا. اب وہ پوری بکریاں انہوں نے جو مال تھا وہ لے کر کے آ گئے. اب آپس میں بحث ہوئی کہ بھئی مجھے اتنی ملنی چاہیے، مجھے اتنی ملنی چاہیے. انہوں نے کہا ہم اس وقت تک اس کو آپس میں تقسیم نہیں کریں گے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس واقعے کی اطلاع نہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے ارشاد فرمایا قد اصبتم، بخاری شریف، تم نے اچھا کیا. تقسیمو، آپ نے فرمایا کہ اس کو آپس میں تقسیم کر لو. وَاضْرِبُوا لِي سَہْمًا، اور اس میں میرا بھی حصہ رکھو. تو معلوم ہوا ہے شدھ کمائی ہے، صاف کمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ اس میں رکھا. تو جو نیک لوگ ہیں قرآن حدیث سے علاج کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر کے علاج کروانا ثابت ہے. ارمل صاحب، یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس کے اندر مطلب یہی ایک واقعہ زیادہ تر آتا ہے کربلا کا. جی جی. اس کے علاوہ اس مہینے میں اور کون سی بڑی چیزیں گزری؟ اس مہینے کی بڑی چیزیں اس میں جو تو رونما ہوئی. ایک روایت ہے مسند احمد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استوت السفینۃ علی الجودی فصامہ نوح شکرا، کہ یوم عاشوراء ہی کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر لگی جی، اور اس کے شکرانے میں حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا یوم عاشوراء کا. اور یوم عاشوراء کے روزے کی بڑی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ، یوم عاشوراء کا ایک روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو یوم عاشوراء آنے والا ہے، تو ایک روزے کی جو کتنی فضیلت.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے آپ بھی اور صحابہ بھی یوم عاشورہ کا روزے رکھا کرتے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ مدینے میں آپ نے ہجرت فرمائی تو مدینے جانے کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہود بھی، کیونکہ یہود مدینے میں تھے، وہاں کے یہود بھی جو ہے یہ روزہ رکھتے یوم عاشورہ کا۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تم یہ روزہ کیوں رکھتے یوم عاشورہ کا؟ تو یہودیوں نے بتلایا کہ اس دن میں یعنی یوم عاشورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار کیا تھا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا، اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی جو ہے تو آپ حضرت موسیٰ کی پیروی کرتے ہوئے روزہ رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم حضرت موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب ہیں اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ، جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے آپ نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ، جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ ایک نفل روزہ بن گیا بعد میں، پہلے تو ضروری تھا لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر یہ نفل بن گیا۔ یہ اس کے 2 روزے رکھا جاتے ہیں، ہاں، تو 9 یا 10 یا 11، تو اس کی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، سومو قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ تم اس سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھو یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو، تو 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو۔ تو اس میں 3 صورتیں ہیں، ایک روایت میں ہے سومو قبلہ یوما و بعدہ یوما، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں، 9 10 11 اعلیٰ درجہ ہے، اور اوسط درجہ یہ ہے کہ آدمی 2 روزے رکھے، 9-10 رکھے یا 10-11 رکھے، اور ادنا درجہ جو ہے یہ ہے کہ صرف ایک روزہ یوم عاشورہ کا جو تو رکھا جائے۔ تو یوم عاشورہ کا ایک روزہ وہ رکھتے تھے یہود، تو ان کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 روزے رکھو، لیکن آج کل چونکہ وہ بھی نہیں رکھتے وہ روزہ بھی، میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی یہودی بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے تو اس چیز کو اب بدلا جا سکتا ہے کہ آپ کے حساب سے ایک روزہ ایک روزہ بھی جو تو رکھا جا سکتا ہے، کوئی اس میں جو تو قباحت نہیں ہے، اور ایک روزے پر بھی جو ہے فضیلت حاصل ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ، ایک روزے پر 1 سال کے گناہوں کا جو تو کفارہ ہے۔ چالو ہے اس میں آپ ایک ہمارے اورنگ آباد کی عوام کو یا پھر ہمارے ملک کی عوام کو ایک آپ کیا میسج دیں گے کہ اس کو کس طریقے سے؟ ہمارے اسلاف 3 اشروں کا بڑا اہتمام کرتے تھے عبادات میں، علماء نے لکھا، ایک تو رمضان کا آخری عشرہ، اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور محرم کا پہلا عشرہ، یہ 3 عشروں میں عبادات کا ہمارے اسلاف بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس کے روزوں کی اور اس میں تلاوت اور اس میں عبادت کی بڑی فضیلت ہے، اور خرافات سے جو ہے تو ایمان والے اپنے آپ کو بچائیں۔ حدیث نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں، من لطم الخدود جو اپنے گال کو مارے، وشق الجیوب اپنے گریبان کو پھاڑے، ودعا بدعوت الجاہلیہ اور زمانے جاہلیت کا نعرہ لگائے۔ تو یہ سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا اور اپنے جو ہے گالوں کو مارنا، یہ جو اسلام میں فرمایا کہ یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، مسلمانوں کا عمل ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے جو ہے تو بچتے ہوئے اس ماہ ہمیں خاص طور سے اہل ایمان کو عبادات کا اور خاص طور سے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے فرمایا، تو روزوں کا زیادہ تر اہتمام، پورا مہینہ، یہ نہیں کہ صرف 10 دن ہی، شہر اللہ کا، اس کو پورا کے پورا یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو پورا مہینہ مذہب ہے۔ اس میں جو میں شروعات میں بولا تھا نئے کپڑے نہیں خریدتے ہیں لوگ اور شادیاں وغیرہ نہیں کرتے، ہاں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سوگ مناتے ہیں، تو یہ جو ہے شہادت تو اسلام میں بڑی بڑی ہوئی، حضرت حسین کی شہادت جو ہے کربلا میں ہوئی 10 محرم یوم عاشورہ کے دن ہی۔ ان سے پہلے حضرت حسین سے ہمیں محبت ہے اور آپ سے محبت ایمان کا جز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، حسن حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے، لیکن وہ ایک واقعہ پیش آیا اور یہ طے شدہ امر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے تو بتلا دیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ ایک مرتبہ حضرت امام حسین آپ سے چمٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کا بوسہ لے رہے تھے، حضرت جبرائیل نے کہا کہ کیا آپ کو اپنی اس نواسے سے محبت ہے حسین سے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بہت محبت ہے۔
تو حضرت جبرائیل نے کہا ان قریب آپ کی امت ان کو قتل کرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا تھا ان قریب آپ کی امت ان کو, اور اگر آپ چاہیں تو میں وہ مٹی دکھلا دوں, وہ سرزمین دکھلا دوں جہاں پر ان کو قتل کیا جائے. اور اس وقت حضرت جبرائیل نے وہ مٹی, کربلا کی مٹی لا کر آپ کو بتلا دیا تھا کہ اس سرزمین پر اور اس مٹی پر آپ امام حسین کو جو ہے تو شہید کر دیا جائے. تو یہ طے شدہ بات تھی اللہ کی طرف سے, ایک واقعہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ہے اسی کو لے کر بڑے بڑے صحابہ, خود ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 17 رمضان کو جمعہ کا دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے اور راستے میں آپ پر حملہ ہوا اور آپ کو شہید کر دیا گیا. ہم جو ہے شہادت علی نہیں مناتے کبھی, پتہ ہی نہیں بہت سارے مسلمانوں کا کب شہادت ہوئی تھی حضرت علی کی, جبکہ 17 رمضان جمعہ کا دن اور فجر کی نماز پڑھاتے. ان سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو ہے ایام تشریق جو بھی گزرے جس میں ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے, تو ایام تشریق میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ ان کے لیے کافی ہے, اللہ بڑے سننے والے اور جاننے والے. اس آیت پر پہنچے, اس وقت بلوائیوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ پر وار کیا. تو آج بھی وہ قرآن جس پر وہ پڑھ رہے تھے خون کے نشانات اس کے اوپر جو تو موجود ہیں. تو کوئی شہادت عثمان نہیں مناتا جبکہ شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم, 1 محرم کو فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے, محراب میں سے ابو لولو نکلا اور اس نے جو پے در پہ آپ پر خنجر سے جو تو وار کیا, اور اسی زخموں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تو شہید ہوئے. لیکن کوئی شہادت عمر نہیں مناتا, جبکہ بڑے درجے کے صحابہ ہیں. حضرت امام حسین سے درجے میں بڑے ہیں یہ سب لوگ, حضرت علی بھی, حضرت عثمان بھی, حضرت عمر بھی. لیکن ہم ان کی شہادت کا جو تو وہ نہیں مناتے. تو حضرت امام حسین کی شہادت کو ہم نے جو تو اتنا کیوں سمجھ لیا, جبکہ بہت بڑا مقام ہے, ہم کو ان سے محبت ہے, یہ ایمان کا جز ہے. لیکن یہ چونکہ ایک دوسرے فرقے کی چیزیں اس امت کے اندر اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر جو آئی ہیں, اس وجہ سے جو ہے مسلمان اس میں سیاہ کپڑے پہنتے ہیں, ماتمی لباس پہنتے ہیں, اس میں شادیاں نہیں کرتے, اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے, جبکہ شریعت میں یہ چیز ہے ہی. مولانا عارف صاحب جنہوں نے کافی تفصیل سے بتایا کہ اس مہینے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور اس مہینے میں کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ ماتم منانا اور غم منانا اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں. جو چیز اللہ کی تھی اللہ نے اس کو اپنے پاس واپس بلا دیا. اب اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اگر آپ کو اس پروگرام سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے, کچھ اچھا اگر آپ کو آپ کی زندگی میں آپ عمل لائیں اس مبارک مہینے میں, آپ کی عبادتوں میں, آپ کی دعاؤں میں, ہمیں بھی یاد رکھیے, مول صاحب کو بھی یاد رکھیے, اور اس مہینے کو اچھے طریقے سے اللہ کی رضامندی کے طور پہ گزارنے کی کوشش کیجیے. ایسے ہی اور مدعے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. میں شہاب یاسین, مہاراشٹر نیوز ٹوڈے, اورنگ آباد.